अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर और हक़ाइक़ के साथ मैं हूं उमर खताब। लाहौर कौमी असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट ECL से निकाल दिया गया है। वज़ारत दाखिला ने शहबाज शरीफ का नाम ECL से निकालने के हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और अब इम्कान है कि शहबाज शरीफ अपनी पोती की आयादत के लिए जल्द लंदन रवाना हो जाएंगे। याद रहे कि नैब ने आमदन से ज़ायद असासों से मुताल्लिक केस में शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की थी, जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना ने दी। गुज़श्ता माह शहबाज शरीफ ने नाम ECL से निकालने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर समाअत की और उनका नाम ECL से निकालने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ के वकील ने दौरान समाअत अदालत को बताया कि उनके मौक्कल मुसलसल नैब में पेश हो रहे हैं और उन पर इंक्वायरी में नैब से तावन कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए अभी हमें ज्वाइन किया है माजिद निज़ामी साहब ने, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, बहुत शुक्रिया आपका। निज़ामी साहब, आज शहबाज शरीफ का नाम जो है वो ECL से निकाल दिया गया है। पहले नवाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल गया, तो ये रिलीफ ही देना था। हालांकि PTI ने बड़े दावे किए थे कि हम जो है वो एहतसाब का निज़ाम लेके आए हैं, मैंडेट जो है वो एहतसाब का है। तो ये क्या हो रहा है, कोई डील तो नहीं हो गई? मेरा ख्याल ये है जी कि जब सियासी बयानात की बात आती है तो एक सूरत हाल मुख्तलिफ होती है जी, और जब अदालती कार्रवाई हो रही होती है तो वो एक मुख्तलिफ तनाजुर होता है। सही। सियासी बयानात की हद तक तो कोई भी सियासी रहनुमा कुछ भी कह सकता है, सजाए मौत से लेके नीचे तक किसी भी जुर्म की सजा वो ऐलान कर सकता है। लेकिन जब कोई मुकदमा या कोई इंक्वायरी अदालत में चली जाती है तो उसका तनाजुर यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। वहाँ पर गवाहों की ज़रूरत होती है, सबूत की ज़रूरत होती है, जी, फिर उसकी बुनियाद पर अदालत इस चीज़ का फैसला करती है कि इस मुकदमे में कितना रिलीफ दिया जा सकता है। सही। सो अगर हम बिल्कुल ही किसी डील की बात को सामने रखें तो फिर अदलिया की कारकर्दगी के ऊपर सवालिया निशान पैदा हो सकता है। इसलिए डील का ताल्लुक सियासत से तो हो सकता है, लेकिन अदलिया के हवाले से इस तरह की बात करना मेरा ख्याल है कबल अज़ वक्त है। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा, फ़ौजी अदालतों का बड़ा मामला सामने आ रहा है कि उनकी तोसी दूसरी दफ़ा करने के हवाले से, और पिछले दिनों ये ख़बरें आई थी कि अपोजिशन जो है वो नहीं चाहती कि तोसी हो, और लेकिन हुकूमत चाहती है और उनको इंतज़ार है कि अपोजिशन इस बात पर इत्तफ़ाक़ कर ले। देखिए, जहाँ तक फौजी अदालतों का मामला है तो इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह है कि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम पिछले 2-3 साल की अगर कारकर्दगी देखें और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी जो जंग जारी है उसमें अभी खासी कमी आ चुकी है, तो उसमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का किरदार मौजूद है। जहाँ तक हुकूमत और अपोजिशन की बात है तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी तलखी होगी, थोड़ा सा मसला गंभीर होगा, लेकिन बहरहाल इसको हल कर लिया जाएगा, क्योंकि ना अपोजिशन और ना हुकूमत दोनों इस चीज़ पर इत्तेफाक करते हैं कि अफवाज पाकिस्तान और उनसे मुंसलिक मामलात को नहीं छेड़ा जाना चाहिए, क्योंकि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के अंदर फौजी अदालतों का बहरहाल एक अहम किरदार मौजूद रहा है। सो ये अपोजिशन हो सकता है अपने को 2-3 मुतालबात बनवा ले, सूबों के हवाले से कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। पीपल्स पार्टी को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस हवाले से। निज़ामी साहब, क्या कह सकते हैं, क्या शराइत मनवाना चाह रहे हैं वो? देखिए, अभी तो फिलहाल NFC अवार्ड का इशू है, आईनी तरामीम का मसला है और मुआशी मामलात ही हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इसी के ऊपर कोई डील हो सकती है, जी, क्योंकि अहले सियासत इन्हीं मामलात में डील कर सकते हैं, क्योंकि हुकूमत के पास इस वक्त पैसा है और NFC अवार्ड का उन्होंने ऐलान करना है। जी, इसके ऊपर रिलीफ दिया जा सकता है। दूसरा ये है कि कानून साजी में बहरहाल अपोजिशन इनकी मदद करती है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसी न किसी शर्त पे समझौता हो जाएगा। हो सकता है उसके अंदर कोई तरक्याती प्रोजेक्ट्स दिए जाएं सूबों को, हो सकता है उसके अंदर कुछ दीगर मामलात पे नरमी इख्तियार की जाए। तो इस तरह की चीज़ें इसमें मुमकिन हैं। तो अगर मुस्लिम लीग नून की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है सपोर्ट करेगी अदालतों की तोसी के हवाले से? वो करेगी। उसकी वजह ये कि फिलहाल वो किसी भी इदारे से किसी भी किस्म की मुखालफत या इख्तलाफ की ताकत नहीं रखते, जी, और वो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी इदारे से मुखालफत मोल ले सके। उनका जो पिछले 6-8 महीने का रवैया है वो भी बड़ा मुस्बत है और रियासी इदारों की तरफ वो झुकाव उनका नजर आता है। इसलिए लग ये रहा है कि ये भी
اس معاملے میں سپورٹ کریں گے. ہاں کچھ سیاسی گرما گرمی کریں گے وہ، تاکہ ایک تاثر یہ ملے کہ جی ہم نے بہت طویل غور و فکر کے بعد اور بڑی پریشانی اور اس چیز کو دیکھنے کے بعد ہم نے آخر کار یہ فیصلہ کیا کہ ہم حمایت کر رہے ہیں. جی اس طرح میرا خیال ہے ایک سیاسی دنگل ہوگا، لیکن یہ چیز تو طے ہے کہ یہ حمایت کریں گے. حمایت کریں گے. دوسرا، چین نے واضح طور پر واشنگٹن کو ایک بار پھر جو ہے وہ خبردار کر دیا ہے کہ آپ جو ہے نا مسعود اظہر جو جیش محمد کے سربراہ ہیں ان کو عالمی دہشت گرد قرار نہ دیں، خطے کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خطے میں مزید صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے اگر آپ اس طرح کریں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا واقعی اس طرح سچویشن ہو سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے جی کہ یہ ریاست سے تعلقات ہوتے ہیں، اس میں افراد یا تنظیمیں اس طرح سے میٹر نہیں کرتی. اگر ہم یہ سوچتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ چین مسعود اظہر کی حمایت کر رہا ہے، میرے خیال میں یہ غلط ہے. چین پاکستان کی حمایت کر رہا ہے. اگر کل کو پاکستان یہ کہتا ہے جی کہ مسعود اظہر کو دہشت گرد ڈکلیئر کروایا جائے تو چین اس کی حمایت کرے گا. یہ ریاست سے تعلق ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں مسعود اظہر یا ان کی تنظیم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستانی حالات ابھی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروایا جائے، اس لیے چین سے اس کی حمایت کی جا رہی ہے. ہاں اگر امریکہ اس چیز کو لے کے آتا ہے تو بہرحال چین کی طرف سے ایک سفارتی مزاحمت تو ہوگی، اور اس میں الٹیمیٹلی یہی ہوتا ہے کہ چین اس قرارداد کو ریجیکٹ کروا دیتا ہے، ویٹو کروا دیتا ہے. جہاں تک بات ہے ایف پی آئی کی طرف سے یا کسی اور امریکن ادارے کی طرف سے ان پر پابندیاں لگانا، تو وہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سلامتی کونسل سے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو وہ ایک دوسرا معاملہ ہے، وہ زیادہ سخت ہوتا ہے کیونکہ اس میں پھر اقوام متحدہ انوالو ہے. ہاں اگر کوئی ایک ملک ان کو دہشت گرد قرار دیتا ہے تو وہ تو انڈیا نے کب سے قرار دیا ہوا ہے، اس سے وہ خاص اثر نہیں پڑے گا. لیکن فرق تو تب پڑے گا نا جب اقوام متحدہ اس کو اس طرح کرے گی. بالکل جی بالکل. اس لیے میرا نہیں خیال کہ ابھی اس معاملے میں کوئی سلامتی کونسل میں کوئی بحث ہونے جا رہی ہے، کیونکہ یہ ریاست سے تعلق ہے. اور میرا خیال ہے کہ ابھی پاکستان اور چین اس چیز میں متفق ہیں کہ اس کے اوپر کوئی ہم نے سٹینڈ چینج نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو جب اس چیز پہ سٹینڈ نہیں تبدیل ہو رہا تو حالات اسی طرح رہیں گے. ہو سکتا ہے ایک نئی قرارداد آئے اور چین اس کو کتنا منظور کر دے. حالانکہ پاکستان کے اندر ہم نے دیکھا بھی ہے، پاکستان نے بڑے اقدامات اٹھائے ہیں. جو اس طرح کی کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کو حراست میں بھی لیا گیا. پچھلے دنوں خبریں آئی تھیں. اصل میں ایشو یہ ہے جی کہ پاکستان میں اس وقت ریاست میں ایک کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن یہ ہے کہ کیا کشمیر میں بھارت کے خلاف جدوجہد کرنے والے عسکریت پسندوں کو دہشت گرد مانا جائے یا نہ مانا جائے. ٹھیک ہے. اس حوالے سے ابھی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کیونکہ بہرحال ایک 30 سال کی تاریخ ہے جس میں ہم نے ان کو مجاہد یا حریت پسند یا آزادی پسند مانا ہے. ابھی ہم اس حوالے سے طالبان اور افغان طالبان اور باقی جو گروپس ہیں ان پہ تو ریاست پاکستان ایک کنکلوژن پہ پہنچ چکی ہے. جن کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنا تھا، جن کو کالعدم بنانا تھا، ان کو کر دیا گیا. ٹھیک ہے. لیکن جو کشمیری عسکریت پسند ہے اس کے اوپر ریاست نے ابھی فیصلہ نہیں کیا کہ یہ دہشت گرد ہے. یہ ساری اس کی کنٹینیوشن ہے. اگر ریاست پاکستان اس چیز کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ کشمیر میں جو لوگ بھارت کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی دہشت گرد ہیں، تو پھر یہ معاملہ تو ریاست پاکستان کی طرف سے انیشیٹ ہوگا. لیکن ابھی تک یہی لگ رہا ہے کہ ریاست پاکستان ان کو اگر دہشت گرد نہیں مانتی تو یہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں ہے، اور انہوں نے اسی لیے ان کو ابھی تک نرمی سے رکھا ہوا ہے اور ان کے اوپر کوئی اتنی سختیاں نہیں کی جتنی دوسری کالعدم تنظیموں پہ کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مہاجن نظامی صاحب سینئر جرنلسٹ درجہ کار ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اپنا موقف پیش کیا. امریکہ نے جیش محمد کے سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کے لیے تمام تر دستیاب راستوں کے استعمال کے عزم کا بھی اظہار کیا ہے. تو دوسری جانب چین نے واشنگٹن کو خبردار کر دیا ہے کہ اس رویے سے جنوبی ایشیا میں پہلے سے کشیدہ صورتحال مزید پیچیدہ ہو جائے گی. میڈیا رپورٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے اس بارے میں امریکہ کی کوششوں کے بارے میں سوال کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ ہم نے برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اس حوالے سے قرارداد جمع کروا دی ہے. خیال رہے کہ امریکہ نے سلامتی کونسل میں مسعود اظہر پر پابندی لگانے کی قرارداد 27 مارچ کو پیش کی تھی، جس کے منظور ہونے پر مسعود اظہر پر سفری پابندی کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اثاثے منجمد ہو جائیں گے. اس تنازع پر چینی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم امید کرتے ہیں
کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام برقرار رہے اور ہمیں امید ہے کہ بھارت اور پاکستان مذاکرات کے ذریعے اپنے باہمی مسائل کا حل نکالیں۔ خیال رہے کہ 14 فروری کو بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے علاقے پلوامہ میں فوجی قافلے پر ہونے والے حملے کے نتیجے میں 40 سے زائد بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے تھے، جس کا الزام بھارت نے جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے اس کے سربراہ مسعود اظہر کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا تھا، جو پہلے ہی نظر بند ہیں۔ پاکستان نے بھارتی دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بھارت کے زیر تسلط کشمیر کے اندرونی عناصر کی کارروائی ہے، جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے پہلے 13 مارچ کو فرانس نے اقوام متحدہ کی القاعدہ پابندی کمیٹی میں مسعود اظہر پر پابندی لگانے کی تجویز پیش کی تھی، جس پر چین نے تکنیکی جو ہولڈ رکھتے ہوئے سلامتی کونسل میں اس معاملے کو اٹھانے سے قبل مزید مشاورت کا مطالبہ بھی کیا تھا۔ امریکی ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ واشنگٹن میں کمیٹی کے ذریعے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دینے کا خواہاں ہے، لیکن دوسرے آپشنز بھی استعمال کرنے سے گریزاں نہیں ہے۔ چینی ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کی جانب سے تمام دستیاب مواقعوں کے استعمال کی دی گئی دھمکی کارآمد نہیں ہوگی، بالخصوص جبکہ جیش محمد کے پلوامہ حملے میں ملوث ہونا ابھی تک ثابت نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین نے اس مسئلے پر تعمیری اور مناسب موقف اپنایا، جبکہ امریکہ کا اقدام جنوبی ایشیا کے امن و استحکام کے لیے سازگار نہیں ہے۔ تو بات کریں فوجی عدالتوں کے حوالے سے۔ فوجی عدالتوں میں توسیع کے حوالے سے مشکلات کا شکار حکومت نے بالآخر تسلیم کر لیا ہے کہ اپوزیشن کی حمایت کے بغیر وہ عدالتوں کے حوالے سے قانون سازی نہیں کر سکے گی۔ رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کا اجلاس آئندہ ہفتے 12 اپریل ہونے جا رہا ہے، لیکن اب تک حکومت فوجی عدالتوں کی مدت میں دوسری مرتبہ توسیع کے لیے بل پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ خیال رہے کہ ان عدالتوں کی مدت 2017 میں 28 آئینی ترمیم کی تحت دی گئی تھی اور پہلی توسیع کے 2 سال مکمل ہونے کے بعد 30 مارچ کو اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اس بارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ بغیر اتفاق رائے کے بل پیش کرنا لاحاصل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ آئینی ترمیم ہے اور بل اسی وقت پیش کیا جائے گا جب اس حوالے سے کوئی اتفاق رائے ہو جائے۔ یہاں یہ بات مد نظر رہے کہ آئینی ترمیم صرف اس صورت میں منظور ہو سکتی ہے جب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں یعنی سینٹ اور قومی اسمبلی میں اس ترمیمی بل کے حق میں اراکین کی 2/3 اکثریت ووٹ دے۔ اس حوالے سے جب وزیر خارجہ سے پوچھا گیا کہ کیا اپوزیشن کی جانب سے اس معاملے پر کوئی لچک کا مظاہرہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن پہلے بات چیت کے لیے تو راضی ہو جائے۔ یاد رہے کہ حکومت نے 28 مارچ کو پارلیمانی جماعتوں کے سربراہان کو نیشنل ایکشن پلان پر بریفنگ کے لیے مدعو کیا تھا، لیکن دونوں مرکزی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے شرکت سے گریز کیا، جس پر حکومت اس بریفنگ کو ملتوی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ وزیر خارجہ نے اپوزیشن رہنماؤں کے بریفنگ میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے نیشنل ایکشن پلان پر اپوزیشن کو مدعو کیا اور دوبارہ بھی کریں گے۔ اس سے پہلے اس معاملے پر اپوزیشن سے ہونے والی بات چیت کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ وہ ہچکچا رہے تھے لیکن انکاری نہیں ہیں، میں ان کی ہچکچاہٹ سمجھ سکتا ہوں۔ اس سے پہلے فوج کی جانب سے نیشنل ایکشن پلان کی حمایت کا اعادہ کیا گیا تھا۔ کور کمانڈر کے اجلاس کے حوالے سے ISPR کے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کانفرنس سے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد میں حکومت اور تمام سٹیک ہولڈرز کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ فوجی عدالتیں 2 سال کی مدت کے لیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت قائم کی گئی تھی، جس کی سربراہی فوجی افسران کرتے ہیں اور اس کا مقصد دہشت گردی میں ملوث عناصر کا فوری ٹرائل کرنا تھا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام اور اس کے ساتھ ہی عمر خطاب کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔